अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दरख्शां किताब से चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ठीक है नाजरीन, आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं मज़ेदार दिलचस्प है। ठीक है नाजरीन, अगर आज के सबक को सुनेंगे समझेंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके दिलों को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलेगी। ठीक है नाजरीन, तो इसलिए आज के सबक को आप लोग ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है नाज़रीन, और आज का जो सबक है क्या बोलते हैं, एक मकतूब है। क्या है? मकतूब है। ठीक है नाज़रीन, मकतूब किसे कहते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में सबसे आला नंबर लाना है, सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चैप्टर होता है ना उसके मुसन्निफ के नाम को याद रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर कितना है? 13। क्या है? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ये चैप्टर का नाम है। आपको एग्जाम में पूछेगा इस चैप्टर के मुसन्निफ कौन है, चैप्टर नंबर 13 जो इसके मुसन्निफ कौन है, उसके राइटर कौन है, उसका असल नाम क्या था, वो पहले क्या तखल्लुस रखते थे, बाद में क्या तखल्लुस रखने लगे, और क्या बोलते हैं उसकी पैदाइश कब हुई थी, उसका इंतकाल कब हुआ था, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती ही आती है। इसलिए सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है नाज़रीन, तो आइए बिला ताखिर हम लोग मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं आज के सबक को। ठीक है नाज़रीन, देखिए चैप्टर नंबर 13 सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। तो ठीक है, इसके मुसन्निफ देखिए, मुसन्निफ है असदुल्लाह खान गालिब। कौन है? मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। उसकी पैदाइश देख लीजिए, पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को 1797 को अपनी नानीहाल आगरा में हुई थी। यानी वो अपनी नानी के घर पैदा हुए थे और उसकी नानी का घर आगरा में था। ठीक है नाज़रीन, आगे देखिए, वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है, वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, वालिदा का मतलब माँ होता है, वालिदा इज्जतुन्निसा बेगम है। ठीक है, वालिदा इज्जतुन्निसा बेगम है। चचा नसरुल्लाह बेग, चचा नसरुल्लाह बेग, ये जो चचा जो है ना, इन्होंने गालिब की परवरिश की थी, इन्होंने गालिब को पाला पोसा था। क्यों? क्योंकि ये जो वालिद है ना मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ये बहुत ही पहले इंतकाल हो चुके थे। जब क्या बोलते हैं असदुल्लाह खान गालिब 4-5 साल के थे या 6 साल के थे ना, उसी वक्त उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उसका चचा जो है क्या बोलते हैं नसरुल्लाह बेग, उन्होंने उसकी परवरिश की थी, उन्होंने उसे पाला पोसा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। उनकी शादी, किनकी शादी? असदुल्ला खान जो है, उनकी शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हुई थी। किसे? अमराव बेगम से। उसके बाद देखते हैं इंतकाल 15 फरवरी 1869 को, कितने? 15 फरवरी 1869 को हुआ था। उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में खतूत लिखे थे। गालिब जो है इतने बड़े शायर थे कि वो उर्दू में तो खतूत लिखते ही लिखते थे, लेकिन उर्दू के अलावा फारसी में भी खतूत लिखते थे। तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। कितने? तकरीबन 900। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शागिर्दों को, शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट को, ठीक है ना, अपने शागिर्दों को कम से कम या तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। आगे देखिए, खतूत के 2 मजमुए शाई हुए थे। शाई का मतलब छप गए थे। नंबर 1 उदे हिंदी, नंबर 2 उर्दू मुअल्ला, ये 2 किताब छपी थी। वो पहले असद तखल्लुस रखते थे। कौन? ये गालिब साहब असदुल्ला जो है, वो पहले असद तखल्लुस रखते थे, फिर बाद में गालिब रखने लगे। ठीक है ना, पहले असद तखल्लुस रखते थे, फिर बाद में गालिब रखने लगे। ठीक है ना नाज़रीन, तो आज का जो सबक एक मकतूब है। मकतूब आप शायद जानते ही होंगे किसे कहते हैं। मकतूब खत को कहते हैं, लेटर को कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, जैसे खतूत निगार, जब मकतूब लिखा जाता है उसे खत की जमा खतूत है, तो जब मकतूब या खत लिखा जाता है उसे खतूत निगारी कहा जाता है। और खतूत निगारी को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है और हिंदी में चिट्ठी कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो ये खतूत की तारीफ़ हो गई। और खतूत की तारीफ़ ये भी होती है, खतूत उसे कहते हैं कि ख़त के ज़रिया या फिर खतूत के ज़रिया एक दूसरे की खबर खैरियत के बारे में मालूम हो जाती है, जानकारी हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, जैसे आप किसी को ख़त लिखेंगे तो उसके बारे में या उसकी खबर खैरियत के बारे में, उसके हालात के बारे में आपको जानकारी हो ही जाएगी। ठीक है नाज़रीन, तो खतूत उसे कहते हैं जिसके ज़रिए एक दूसरे के खबर खैरियत के बारे में कुछ मालूम हो जाए, तबीयत के बारे में कुछ मालूम हो जाए, उसे खतूत कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो आपको समझ में आ गया। तो आज का जो सबक है एक खतूत है। ठीक है, ये जो है गालिब साहब जो थे, उन्होंने अपने दोस्त
یہ سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کا نام، یہ غالب کا دوست تھا، انہوں نے اپنے دوست کو خطوط یعنی خط لکھا تھا، خط کی جمع خطوط، میں بار بار خطوط اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ خط کی جمع ہے، ٹھیک ہے ناظرین، خط کی جمع کیا ہے؟ خطوط، تو آپ سمجھ لیجئے گا میں بار بار خطوط بول رہا ہوں کہ جمع بول رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا تھا، کس نے؟ غالب صاحب نے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں غالب کتنے بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے ملاقات کرنے آتا تھا، کوئی انسان اس سے سوال کرتا تھا، کوئی انسان اس سے باتیں کرتا تھا نا، تو اس کی باتوں کا جواب، اس کے سوالوں کا جواب غالب شعر و شاعری کے ذریعے ہی دیا کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں غالب کتنے بڑے شاعر ہیں۔ اگر آپ شعر و شاعری کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں یا جائیں گے نا، تو جب تک آپ غالب کو نہیں پڑھیں گے، غالب کو نہیں جانیں گے، تو آپ شاعر بن ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ غالب جو ہے نا شعر و شاعری کی دنیا میں استاد کہے جاتے ہیں، بادشاہ، شہنشاہ کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آئیے ہم آپ کو غالب کا ایک شعر سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے غالب کتنے بڑے شاعر ہیں۔ غالب کا شعر ہے کہ گندے لباس دے کر تو فیصلہ نہ کر، گندے لباس دے کر تو فیصلہ نہ کر، یہ کون سا درخت ہے پھل بتائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ جس طرح پھل کو دیکھ کر کے آپ درخت تک اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح انسان کی قابلیت کو دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگائیے کہ انسان بہت بڑے انسان ہے۔ کسی کا لباس دیکھ کر کے آپ اس کا فیصلہ مت کیجیے کہ انسان قابل نہیں ہے، یہ انسان کیا بولتے ہیں اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ غلط بات ہے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، کیا ہے؟ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کیا بولتے ہیں محبت کے پیار کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں۔ اسی کے اوپر شعر ہے غالب کا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ایک اور شعر ہے، اچھا آپ بتائیے گا آج انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ آج انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ اگر انسان پریشان ہوتا ہے، جیسے دوست سے پریشان ہوتا ہے، دوست کو بدل لیتا ہے، گھر سے پریشان ہوتا ہے، گھر بدل لیتا ہے، کہیں اور گھر لے لیتا ہے، اگر لباس سے پریشان ہوتا ہے تو دوسرا لباس خرید لیتا ہے، اگر فون سے پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی دوسرا فون خرید لیتا ہے، یعنی ساری چیز وہ چینج کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا، وہ خود کو نہیں بدلتا ہے۔ جب تک وہ خود کو نہیں بدلے گا نا، تب تک اس کی پریشانی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے اوپر غالب کا ایک شعر ہے کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اگر دھول آپ کے چہرے پر ہو نا ناظرین، اگر آپ آئینہ کو صاف کریں گے تو آپ کا چہرہ صاف نہیں ہوگا۔ پہلے کیا بولتے ہیں چہرے کو صاف کرنا پڑے گا، اسی طرح پہلے خود کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر کے سماج بدلے گا۔ آپ یہ کہیں گے کہ لوگ اچھے نہیں، یہ غلط بات ہے، پہلے خود کو بدلیے پھر سماج خود بخود بدل جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ ایک اور شعر ہے کہ بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی غالب، بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی غالب، جسے خود سے بڑھ کر چاہو نا وہ رلاتا ضرور ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور بھی بہت سارے شعر و شاعری شعر ہیں غالب کے، لیکن اگر یہ چند اشعار اگر غالب کی یاد رکھ لیے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب آپ کو فائدہ ضرور دے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر ایگزام میں جائیں گے آپ کو پوچھ لے گا غالب کا ایک شعر بتائیے، تو آپ بتا دیجیے گا گندے لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر، یہ کون سا درخت ہے پھل بتائے گا، یا پھر بتا دیجیے گا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی صاف آئینہ کرتا رہا، اس طرح سے آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور بھی بہت سارے شعر و شاعری ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ہم آپ کو سنا دیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو کیا بولتے ہیں یہ غالب کی کچھ تعریف تھے، غالب کے بارے میں تھی، تو اب دیکھ لیتے ہیں یہ اسد اللہ خان غالب ہے، ٹھیک ہے نا بھیا، دیکھیں اسد اللہ خان غالب ہے، انہوں نے اپنے دوست کیا بولتے ہیں دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کو خط لکھا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آپ کیا بولتے ہیں کتاب کھول کر کے بیٹھ جائیے، ہم پڑھ کے ایک ایک الفاظ کا ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ غالب نے اپنے دوستوں کو خط میں کیا کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے نا دہلی محلہ بلی راما، ہے نا بلی مرا۔ تو غالب کیا بولتے ہیں خط لکھے تھے کہاں، کس کو؟ اپنے دوست کو۔ کس نے کب لکھے تھے؟ 10 جولائی 1860 کو، 10 جولائی 1860 کو خط لکھے تھے، ٹھیک ہے نا اپنے دوست کو۔ کہاں سے لکھے تھے؟ دہلی سے لکھے تھے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو دیکھ لیجیے کیا کہہ رہے کہ شاہ صاحب کو غالب ناتوا کا سلام پہنچے، سید صاحب کے بارے میں کہہ رہے کہ شاہ صاحب کو غالب ناتوا کا سلام پہنچے، بھائی میرے حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں۔ مطلب غالب صاحب کہہ رہے زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں، بہت زیادہ کمزور ہو چکا، بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہہ رہے کہ
حوادث زمانہ اور عوارض جسمی سے نیم جا ہو رہا ہوں. حوادث زمانہ زمانے کے حادثات سے اور جسم کی کمزوری سے نیم جا مطلب آدھی جان ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں. اس کے بعد کہہ رہے کہ غذا کی حقیقت یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 گھڑی دن رہے یا 2-3 تلے ہوئے کباب اور بس. یعنی کہہ رہے غذا کی حقیقت یعنی کھانے کا عالم یہ ہے کہ صبح کو 10 یا 12 بادام کا شیرہ یعنی پانی پی لیتا ہوں، اور دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی پی لیتا ہوں. بس یہی کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نسیان حد سے گزر گیا ہوں. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. نسیان حد یعنی بھولنے کی بیماری سے گزر رہا ہوں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں خط مع کلام اصلاح طلب یا بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. یعنی بھولنے کی بیماری سے گزر رہا ہوں تو خط یا کلام اگر کہیں پہ رکھ دیتا ہوں، بکسے میں یا کتاب میں کہیں رکھ دیتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں کہاں رکھا ہوں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو. مجھے زندہ سمجھتے ہو جو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو. غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیجتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. کہہ رہے کہ میں تو بھولنے کی بیماری سے گزر رہا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اگر ایسی حالت میں تمہارے غزل کا جواب دیر سے پہنچے تو شکایت نہ کرنا. تم مجھے زندہ سمجھتے ہو یہی تو بہت زیادہ ہے، ورنہ میں مردے سے بدتر ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین. تو اس کے بعد کہہ رہے کہ 100 روپے جو تم نے بھیجے تھے وہ مجھے مل گئے. میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں رہتا. اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی، میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں. مطلب وہ سید صاحب، یہ جو سید صاحب ہے انہوں نے غالب کو 100 روپے بھیجے تھے، تو غالب صاحب کہہ رہے کہ وہ 100 روپیہ مجھے مل گئے ہیں، لیکن اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی، پیسے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اگر نہیں بھی بھیجتے تو بھی میں تمہارے خط کا جواب دے دیتا. تمہاری خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، غالب صاحب کہہ رہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہہ رہے جب چاہو اپنا کلام بھیجو، جب چاہو اپنا کلام بھیج دو، میں اس کی اصلاح کر کے بھیج دوں گا. اس کے بعد کہہ رہے تمہاری 3 غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں. وہ 3 غزل بھیجے تھے اصلاح کے لیے. غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 غزلیں جو تم نے بھیجے تھے اس کی اصلاح کر کے میں تم کو بعد میں بھیج دوں گا. اس کے بعد کہ چشم بدور تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہیں، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے. چشم بدور یعنی اللہ تمہیں بری نظر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تمہیں نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور نیچے دیکھیے نجات کا طالب غالب ہے نا، نجات کا طالب غالب ہے نا، لاسٹ میں غالب. تو اسی کو تخلص کہا جاتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا وہ شعر و شاعری کے لاسٹ میں یا پھر منقبت یا حمد یا خط کے لاسٹ میں اپنا چھوٹا سا نام جو استعمال کرتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے، تخلص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اگر ایگزام میں پوچھے تخلص کسے کہتے ہیں تو لکھ لیجیے گا شاعر شعر و شاعری کے آخر میں یا پھر خط کے آخر میں یا نظم کے آخر میں جو چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے، تخلص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو آپ کا یہ کیا بولتے ہیں خط یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ سوالات کی طرف. ٹھیک ہے ناظرین. یہاں سے دیکھ لیں آپ کا سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا سوال کہہ رہے غالب کی سن پیدائش کیا ہے. تو غالب کی سن پیدائش کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیجیے 27 دسمبر 1797 کو پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہہ رہے کہ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے. تو یہاں پہ دیکھ لیجیے اپنی نانیہال آگرہ میں، اپنی نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تیسرا سوال کرے غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام بتائیے. غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام. تو ہم یہاں 2 خطوط کا نام لکھے نا. دیکھیے خطوط کے 2 مجموعے، نمبر 1 عود ہندی، نمبر 2 اردو محلہ. تو ان میں سے آپ کو ایک خط کا نام بتا دینا ہے کہ عود ہندی، نمبر 1 عود ہندی. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد سوال نمبر 4 کریں غالب نے کتنے خطوط لکھے تھے. یہاں دیکھیے غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے تھے. کتنے؟ 900 خطوط لکھے تھے. اس کے بعد آپ کا مختصر ترین سوالات ختم ہو جاتا ہے، مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. پہلا سوال کہہ رہے کہ مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے. یعنی مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے. تو آپ لوگ کیسے بتائیے گا، 1 منٹ. یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ دیکھیے مکتوب نگاری لکھا ہوا ہے نا، یہیں سے آپ پڑھ کے جواب دیجیے. کیسے کہ مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے تبادلائی خیالات کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی مکتوب نگاری ایک دوسرے کے خبر خیریت کے لیے بنایا گیا ہے. مکتوب اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک دوسرے کے خبر خیریت کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. اس طرح سے آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیجیے گا. اس کے بعد دوسرا سوال کرے غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے. تو لکھ لیجیے کہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنی نجی باتوں کے علاوہ دوست کی خبر خیریت اور زمانے کے حادثات کے
بارے میں ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کہہ رہے ہیں غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ تو غالب نے اپنے خطوط میں دوستی اور محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، نیم جا ہو رہا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اور کیا بولتے ہیں بیمار ہو گیا ہوں، اگر کہیں خط رکھ دیتا ہوں تو رکھ کر کے بھول جاتا ہوں، اور کیا بولتے ہیں تم نے جو 100 روپے بھیجے تھے وہ پیسے مجھے مل گئے ہیں، لیکن یہ پیسہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، میں ہمیشہ تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس طرح سے آپ لکھ کر کے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد کریں غالب کا تعارف مختصراً لکھیے، تو لکھ لیجیے گا اسد اللہ خان غالب ان کا اصل نام ہے، پیدائش 27 دسمبر 1797 کو اپنی نہال آگرہ میں ہوئی۔ یہاں سے لے کر کے آپ اسی میں سے چند الفاظ بنا کر کے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد لاسٹ سوال کہہ رہے ہیں کہ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطر لکھے، یعنی غالب جو خط لکھتے تھے اس کے اوپر آپ کو بتانا کہ غالب کا خطوط کیسا ہوتا تھا۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ناظرین، یہاں پہ لکھا نا چیپٹر، یہاں پہ لاسٹ والا لانا غالب، تو یہاں سے آپ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیسے لکھیے گا کہ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے، ان کے مکتوب میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے، لہجے کی تندی اور ظریفانہ رنگت سے ان کے خطوط میں ایک خاص انداز نظر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یعنی غالب کے خطوط جو ہوتے تھے اس کے خطوط کی جو زبانیں ہوتی تھی، مطلب اس کی بات بالکل صاف شفاف ہوتی تھی، کوئی بھی انسان اس کی باتوں کو سمجھ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا ناظرین۔ یہیں سے آپ کیا بولیے، یہیں سے آپ تھوڑی سی تعریف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، ان کے خطوط کے بارے میں۔ تو ناظرین یہ سبق آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آئے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے، تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ اپنی محبتوں سے ہمیں ضرور نوازیے گا، یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر کسی نئے ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا خیال رکھیے گا۔